हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इफ़ेक्टिव नॉलेज पॉइंट। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो जेके एसएसबी की पोस्ट, जो पटवारी पोस्ट है, उसमें जो सिलेबस उन्होंने मेंशन किया है वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू, उसका पार्ट सेकंड थर्ड हम लेकर आ रहे हैं आपके साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे राइटिंग सेक्शन। पहले दो वीडियोस में हमने रीडिंग सेक्शन की बात की है जो 20 मार्क्स का था। इसमें हमने बताया कि आपको 20 मार्क्स के लिए पैराग्राफ आएंगे, उनको रीड करने के बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस होंगे, उनके जवाब देने होंगे। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो राइटिंग सेक्शन है, 30 मार्क्स का है। तो ओपन कैटेगरी के लिए 50% के आसपास मार्क्स लेना लाजमी होगा, चाहे उनने 35% रखे हैं, लेकिन आप अपना सिक्योर अपना एग्ज़ाम करने के लिए 50% कम से कम करके आएंगे। तो जो कैटेगरी बेस कैंडिडेट्स हैं उनको भी 40% से वही मार्क्स लाने होंगे, अगर उनकी, ताकि वो भी सिक्योर हो जाएं अपनी सिलेक्शन को लेकर। तो इसमें हम बात करेंगे, 3 क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन इसमें होगा लेटर राइटिंग का, जो मिनिमम वर्ड उसमें होंगे 100, यानी कम से कम आपने 100 वर्ड का तो लेटर लिखना ही लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 तक आप जा सकते हो। तो ये 10 मार्क्स का है। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या होगा, एक पैराग्राफ होगा इंग्लिश में दिया हुआ, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा, या फिर उर्दू में पैराग्राफ दिया होगा, उसको आपने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। ये भी 10 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो होगा आपका एसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग में भी कम से कम 100 वर्ड्स का ऐसे होना चाहिए, जो किसी भी सोशल रेलिवेंस के ऊपर जो टॉपिक होगा उसके मुताबिक होगा। ये भी 10 मार्क्स का है। अब आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। पिछली वीडियोस में मैंने रीडिंग सेक्शन के बारे में बताया था कि किस तरह से आपने पहले क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लेना है, ताकि आप जब पैराग्राफ पढ़ेंगे, इक़्तिबास पढ़ेंगे, उसको आपको पता चल जाएगा भाई ये क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस पर हम थोड़ा फोकस कर लें। इसी तरह से इस एग्ज़ाम में जब आप 30 मार्क्स का ये राइटिंग सेक्शन करेंगे, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप ये लेटर करेंगे क्योंकि इजी होता है। 10 मार्क्स का है, आपके पास 30 मिनट्स का टाइम होगा। रीडिंग सेक्शन को आपने 30 मिनट से ऊपर देने नहीं है, राइटिंग सेक्शन के लिए 30 मिनट्स है। 30 मिनट्स में आपने लेटर राइटिंग में क्या करना है, सिर्फ 10 मिनट, 8 से 10 मिनट लेने हैं। 10 मिनट से ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए। 7-8 मिनट अगर होता है तो बेस्ट है। इसमें पहले ये इजी टॉपिक होगा। क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा आगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इजी क्वेश्चन होते हैं। 10th क्लास में अगर आपने उर्दू रखी है तो आप इजली उसको आराम से जो लेटर लिख लेंगे। जैसे वहाँ पर लेटर आ जाते थे, वालदेन के नाम लेटर, भाई के नाम खत, बहन के नाम खत, प्रिंसिपल के नाम खत, दोस्तों के नाम खत, इस तरह से वहाँ पर ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। दूसरा क्वेश्चन जो आप है, ये इंग्लिश पैसेज और इसको ट्रांसलेट करना है, इसको आप फिलहाल छोड़ दें क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लेता है ये। अगर आप इस क्वेश्चन को करने बैठ जाएंगे तो फिर आपको ये वाला क्वेश्चन बाय द चांस रह जाएगा, क्योंकि टाइम की कमी है। तो आपको बेहतर है कि क्वेश्चन नंबर 2 आप ये ऐसे कर लें। जब ऐसे करेंगे, जैसे आपको तालीम नस्वां 10th लेवल का होगा, ज़्यादा नहीं, आप इसको डीपली नहीं लेना। जैसे जंगलात की अहमियत, तालीम नस्वां, एक्स करेक्शन की अहमियत जिसको हम पिकनिक कहते हैं, या रोडों की खस्ता हाली, इस पर कुछ सोशल रेलिवेंस, खाना जंगी, कुछ भी रेलिवेंस जो करंट अफेयर्स में आप देख लेंगे, करंट इवेंट्स जो हो रहे हैं आजकल, उन पर भी आपको जो है आ सकता है। जैसे पाकिस्तान में पॉलिटिक्स सिनेरियो क्या चल रहा है, उस पर भी आ सकता है। इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं तो इस पर क्या चल रहा है, या खाना जंगी कहीं हो रही है, तो या यूक्रेन और रशिया का जंग हो रहा है, तो उस पर भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस तरह का ऐसे आपने जो सोशली रेलिवेंस में रखता हो, जब इसको करेंगे आपने 100 वर्ड्स का कहा है इन्होंने, आपने ज़्यादा से 150 से 200 वर्ड लिखने, इससे ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें आप 5 नंबर भी ले आते हैं, तो अगर
6 یا 7 نمبر آپ اس میں لے آتے ہیں، یہ ہو گیا آپ کو یہاں آپ کے پاس کتنے نمبر ہو گئے؟ 11 نمبر، 11۔ اگر ٹرانسلیشن میں آپ صرف 5 نمبر لے آتے ہیں تو ہو گیا آپ کے پاس 16 نمبر، آپ سیکیور ہو جاتے ہیں۔ 50% آپ کو 30 مارکس میں سے اگر 15 یا 16 نمبر آپ لے لیتے ہیں تو آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کی وہاں پر یہ کوالیفائی ہو جائے گا۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں، اس میں کوشچن پریویس ایئر کے کس طرح سے آتے تھے۔ جیسے ہم نے یہ پٹواری کا پیپر ہے، اس میں لیٹر رائٹنگ کوشچن نمبر 1 ہے، یہ ہمیں 10 مارکس کا ہوتا تھا۔ تو اس میں کیا ہے، مندرجہ ذیل میں کسی ایک موضوع پر خط لکھیں۔ اب دیکھو یہ کوشچن کون کون سے ہیں، دیکھو میں نے کہا تھا 10th لیول کا ہوتا ہے۔ تعلیم کو عام کرنے کی مہم میں شرکت کے تاثرات بیان کرتے ہوئے اپنے دوست کے نام خط لکھیں، کہ آپ نے تعلیم کی مہم کو، یعنی کوئی بھی کانفرنس ہوئی، کوئی بھی پروگرام ہو، اس میں آپ نے شرکت کی، وہاں پر ایجوکیشن پر باتیں ہو رہی تھی، اس میں شرکت کرنے کے بعد کیا تاثرات آپ نے لیے ہیں۔ تو کوشچن اسی میں دوسرا کوشچن نے دیا ہے، آپ کی تعلیمی ادارے میں منعقد سائنس نمائش کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے والدین کے نام خط لکھیں۔ اب ان 3 کوشچن میں سے ہم نے ایک ہی کوشچن کرنا ہے، اور وہ بھی کتنے نمبر کا ہوگا، 10 مارکس کا ہوگا۔ تو اس میں جو ان نے دیا ہے، اگر ہم اس کو انگلش میں دیکھیں کہ آپ کے تعلیمی ادارے میں منعقد سائنسی نمائش کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے اپنے والدین کے نام خط لکھیں، یعنی آپ کے اسکول میں ایک سائنس ایگزیبیشن ہوتا ہے، اس میں اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں، کیا کیا امپورٹنس ہیں، اس اپنے والد صاحب کو خط لکھیں گے، اپنے پیرنٹس کو خط لکھیں گے کہ ہمارے اسکول میں ایک ایگزیبیشن ہوا، اس میں یہ امپورٹنس اس ایگزیبیشن کی تھی، اس کے مطابق آپ اس طرح سے یہ خط لکھیں گے یہاں۔ کوشچن نمبر 3 ہے، تعلیمی ادارے کے تاثرات بیان کرتے ہوئے اپنے بھائی کے نام خط لکھیں۔ جیسا کہ آپ مان لو باہر کسی انسٹیٹیوٹ میں چلے گئے، یا کسی یونیورسٹی میں چلے گئے، کسی کالج میں چلے گئے پڑھنے کے لیے، گھر سے چلے گئے باہر، اب آپ وہاں کالج میں یا یونیورسٹی میں پہنچتے ہیں، وہاں کا ماحول کیسا ہے، وہاں کی کلاس رومز کیسی ہیں، ٹیچرز کیسے ہیں، تعلیم کس نوعیت کی ہے، اس پر آپ ایک تحریری خط لکھیں گے، اپنے بھائی کو لیٹر ایک لکھیں گے بھائی کو کہ میں کالج میں یا انسٹیٹیوٹ میں یا یونیورسٹی میں پہنچ گیا ہوں، یہاں کی کا ماحول یہ ہے، یہاں کا ہاسٹل اس نوعیت کا، یہاں پر اس طرح کا کھانا ملتا ہے، پوری ڈیٹیل کے ساتھ۔ جو جیسے جیسے آج کل تو فون اور واٹس ایپ کا زمانہ ہے، جب پرانے زمانے میں لوگ دور دراز چلے جاتے تھے، وہ ایک خط کی شکل میں اپنے گھر والوں کو پیغام پہنچاتے تھے کہ ہم پہنچ گئے ہیں، یہاں کا ماحول ایسا ہے، یہاں بارشیں ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے یہاں تعلیمی ادارے کا نام دیا ہے، تو آپ نے اپنے جو کالج ہے یا یونیورسٹی یا اسکول ہے، اس کے مطابق آپ نے اپنے بھائی کو اطلاع دینی ہے۔ تو ان 3 کوشچنوں میں سے ہم نے ایک ہی کوشچن کرنا ہے۔ تو آپ پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ان 3 کوشچنوں میں سے سب سے ایزی کون سا لگتا ہے، کہ جس پر آپ کے پاس ایک اچھا خاصا مواد ہو، ایک اچھا ریلیونٹ جو آپ کے پاس مٹیریل ہو، تو اسی کے مطابق آپ ان 3 کوشچن میں سے کوئی ایک کوشچن کریں گے۔ زیادہ ٹائم نہیں دینا ہے، 6 سے 7 منٹ میں اس کو سجیشن کروں گا کہ 6 سے 7 منٹ میں اس کوشچن کو آپ کمپلیٹ کریں گے۔ اس کے بعد دیکھو یہاں پر ٹرانسلیشن فرام اردو ٹو انگلش ہے، چھوڑو اس کو پڑھنا بھی نہیں ہے آپ نے، نہ اس کوشچن کو دیکھنا ہے۔ آپ نے پہلے کیا کرنا ہے، لیٹر کے بعد سیدھا کوشچن نمبر 3 پر چلے جانا ہے، جہاں پر ایسے رائٹنگ ہے۔ دیکھو آپ، مندرجہ ذیل موضوعات میں سے کسی ایک پر 300 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیں۔ یہاں پر کیونکہ یہ پچھلا پیپر ہے، اس میں 300 ورڈز کا کہا تھا، تو آپ کو یہاں جو ایگزام آپ کا ہے اس میں سلیبس جو ہے وہ 100 ورڈز منیمم بتایا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ یہ 100 ہی ورڈ کرو گے، آپ نے کیا کرنا ہے 100 سے 200 کے بیچ، یعنی 150 160 170 ورڈ کا کوئی چھوٹا سا ایسے لے لینا ہے۔ جیسے انہوں نے ایسے 3 دیے، 3 میں سے ایک کرنا ہے۔ بچہ مزدوری کے نقصانات اور اس کی روک تھام، یعنی جو چائلڈ لیبر ہوتی ہے اس کے کیا نقصانات ہیں، اس کو کیسا روکا جائے۔ تو آپ کو اگر انگلش میں آتا ہے تو اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دو کہ بچہ مزدوری کرنا غلط ہے، یہ قانون کے خلاف ہے، قانون میں اس کی سخت سزائیں ہیں، اب اس کی روک تھام کیا ہے
کہ گورنمنٹ نے بہت ساری اسکیمس نکالی ہیں جس میں غریب بچوں کو فری میں تعلیم دی جاتی ہے، ان کو مڈ ڈے میل دیا جاتا ہے، اسکول میں وردی دی جاتی ہے، بکس دی جاتی ہے. اس طرح سے ایک غریب بچہ بھی تعلیم کا جو نظام ہے، تعلیم کی جو نعمت ہے، اس سے محروم نہیں ہوگا. اور جب وہ گورنمنٹ اسکیمس کے فائدے اٹھائے گا تو وہ مزدوری وغیرہ سے بچ جائے گا. اس طرح سے یہ آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. دوسرا ہے تعلیمی نسواں. تعلیمی نسواں پہلا ورڈ ہے یہاں، آپ نے اس کو دیکھنا. تعلیمی نسواں کہتے ہیں عورت کو. تعلیمی نسواں یعنی عورتوں کی تعلیم کی ضرورت اور اہمیت. یا ایک خواندگی ہوگا لکھا ہوا ہے، ایک دو تین ورڈز اس پر اور ہیں. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وومنس کی ایجوکیشن کیا امپورٹنس ہے، ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. اگر آپ کو انگلش میں آتا ہے اس کو ٹرانسلیٹ آرام سے آپ اردو میں کر سکتے ہو. نہیں تو میں اگلے لیکچر میں، اگلے ویڈیوز میں اس 2-3 ایسے لے کر آؤں گا اور 1-2 لیٹر لے کے آؤں گا، تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. تو اس پر بھی آپ ایزلی لکھ سکتے ہیں. یا ملک کی ترقی میں قومی یکجہتی کا رول، کہ کسی بھی ملک میں، کسی بھی کنٹری کی ڈیولپمنٹ میں اس کے جو اس کے سٹیزنس ہوتے ہیں، جو سوسائٹی والے لوگ ہوتے ہیں، ان میں اگر قومی یکجہتی ہو، یعنی ان میں اگر میل ملاپ ہو، وہ اگر آپسی بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہوں، تو وہ ملک جلدی ترقی کر جاتا ہے. اس پر آپ نے ایک کوشچن ایسے لکھ لینا ہے کہ ملک میں اگر پیس ہوگا، شانتی ہوگا، امن ہوگا، ایک دوسرے لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہوں گے، تو اس سے جو کسی بھی کنٹری کی ڈیولپمنٹ کتنی تیزی سے ترقی کر جاتی ہے. اس کے جو لوگ جو ہے سوسائٹی میں مل جل کر رہتے ہیں، اس کا کیا اہمیت ہے، کیا اس کا امپورٹنس ہے، کیا رول ہے، وہ آپ اس پر لکھ سکتے ہیں. اب جب آپ نے یہ 2 کوشچن لکھ لیے، ایک آپ نے لیٹر لکھ لیا اور آپ نے ایسے لکھ لیا. ایسے میں بھی آپ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ سے اوپر نہیں دیں گے. وہاں پر آپ نے 5 to 7 منٹ دیے تھے، یہاں پر 10 منٹ دیے تھے. اب آپ کے پاس 10 منٹ بچے، لاسٹ میں 10 سے 12 منٹ بچیں گے، زیادہ نہیں بچیں گے آپ کے پاس. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ٹرانسلیشن آپ کو 2 طرح کی ہو سکتی ہے. یا تو وہاں پر جیسے یہاں پر آپ کے سامنے اردو میں دیا ہوا ہے، یہ اردو میں آپ کے سامنے دیا ہوا ہے، تو آپ کو یا تو اردو میں دیا ہوگا یا پھر انگلش میں دیا ہوگا. کیونکہ پچھلے جو ایگزامس ہوئے تھے پٹواری کا یا نائب تحصیلدار کا، وہاں دونوں کوشچن تھے. اردو میں بھی ایک پیراگراف تھا اور ایک انگلش میں تھا. وہ 50 مارکس کا پیپر تھا. تو یہاں آپ کے پاس اس میں 30 مارکس کا پیپر ہے، اس میں آپ کو صرف ایک ہی کوشچن ہوگا. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے چھوٹا سا پیراگراف یہاں سے لے کر یہاں تک مان لو پڑھ لینا ہے. آدھا پیراگراف پڑھ لیا، 1 بار یا 2 بار، جتنی بار اگر 1 بار آپ کو اچھی طریقے سے پڑھا جاتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو 1 بار اور پڑھ لو جلدی. پھر اس کو اردو جیسے ہی آپ نے پڑھ لی، اس کی ٹرانسلیشن کریں گے. اب یہاں پر ٹرانسلیشن کرنے میں کیا پرابلم آتی ہے، بچے کیا دیکھتے ہیں کہ ورڈ ٹو ورڈ جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا کرنا غلط ہے، کیونکہ ورڈ ٹو ورڈ جب آپ ٹرانسلیٹ کرو گے، آپ کی ٹرانسلیشن بھی غلط ہو جائے گی، آپ کو مشکل بھی بہت زیادہ ہو جائے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک پورا پیراگراف پڑھنا ہے، اس کو اپنی سمپل لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا BBC یا کوئی دوسرا چینل جو ہے، نیوز چینلس ہوتے ہیں، ایک پیچھے مان لو کسی کا انٹرویو لے رہے ہیں، تو وہ اگر صحافی جب انٹرویو کسی کا لیتا ہے، جب اینکر کسی کا انٹرویو لیتا ہے، یا تو وہ اگر انگلش میں بول رہا ہوتا ہے، تو اگر چینل اردو والا یا ہندی والا ہے، تو وہ ایک دوسرے ٹرانسلیٹر آدمی کو رکھ لیتے ہیں. تو وہ اس کی زبان، وہ پیچھے انگلش بالکل اس کا والیوم سلو کر دیتے ہیں، تو اس کی جو ٹرانسلیشن ہے ہندی میں ہمیں سمجھاتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ جو وہ پرفیکٹ ورڈ بول رہا ہے اسی کا ہم بالکل سیم دیں، نہیں. یہاں پر ہم نے اس کا جو لب لباب کیا ہے، اس کا مطلب، بولنے کا مطلب کیا ہے، اس کو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے یہاں پر نوجوان آنے والے کل کی امید ہیں. تو یہاں پر ہم اب امید ورڈ کو لے کر بگڑ جائیں گے کہ نہیں جی اسی کا میننگ ملنا چاہیے، نہیں. ہم نے یہاں دیکھنا ہے نوجوان کل کی امید ہے کہ ینگرس آر دا فیوچر آف ٹمارو. بس یہ آ گیا سمپل ورڈ. وہ قوم کے زیادہ چاق و چون طبقات میں سے ایک ہیں. تو یعنی اس طرح سے آپ اس کو، میں اگلی ویڈیوز میں آرام سے پوری ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا کہ آپ نے ٹرانسلیٹ اگر کسی چیز کو کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، ٹرانسلیشن کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. وہ اگلی ویڈیوز میں اردو 1-2 پیراگراف اردو کے لاؤں گا. یہی جو پیپر ہے اسی کو میں ٹرانسلیٹ کر کے بتا دوں گا. تو اب اگر ہم نائب تحصیلدار والا پیپر دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو یہ دیکھو، یہ نائب تحصیلدار والا پیپر ہے.
اس میں بھی جو لیٹر دیا گیا ہے وہ اپنے والد کو خط لکھ کر انہیں اپنے کالج کے بارے میں بتائیں. جیسے اوپر تھا اپنے اسکول کے بارے میں بتائیں, یہاں پر لکھا ہے کہ وہاں پر بھائی کے نام خط تھا, یہاں پر والد کے نام تھا کہ آپ کسی کالج میں چلے جاتے ہو, وہاں پر کیا کالج کی کیا فیسلٹیز ہیں, کیا ہاسٹل کی فیسلٹیز ہیں, بیڈ کیسے ہیں, ہاسٹل کا کھانا کیسے ہے, اس پر آپ نے اپنے والد کو خط لکھنا ہے. یا اپنے کالج کا سالانہ پروگرام کے بارے میں اپنے بڑے بھائی کو اطلاع دے کر ان کی شرکت کرنے کی گزارش کریں. یعنی آپ کسی کالج میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر کوئی اینول فنکشن ہو رہا ہے تو اس میں اپنے بھائی کو فون پر, یا آج کل تو میڈیا کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا ہے, تو آپ واٹس ایپ یا چیٹ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جب پہلے ٹائپ کا زمانہ تھا تب کیا کرتے تھے, اگر کسی کو اطلاع دینی ہوتی تھی, کسی کو کسی پروگرام میں انوائٹ کرنا ہوتا تو ہم لیٹر لکھ دیتے تھے. آج جیسے ہم شادیوں میں وہ لیٹر بھیج دیتے ہیں. اسی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے, اگر آپ کے سالانہ پروگرام اینول فنکشن ہے تو آپ نے اگر بھائی کو بلانا چاہتے ہو تو اس کو ایک خط کی صورت میں بلا سکتے ہو. اپنے علاقے کی خراب سڑکوں اور پانی کی قلت کو دور کرنے کی گزارش کرتے ہوئے اپنے محلے کے وارڈن افسر کے نام خط لکھیں. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ہماری روڈوں کی خستہ حالت ہوتی ہے, پانی کی کتنی قلت ہوتی ہے. اس پر جو ہے آپ ایک لیٹر لکھ کر اپنے ڈسٹرکٹ آفیسر کو یا وارڈن آفیسر کو دے سکتے ہیں. ان 3 کوشچن میں سے ایک کریں. اسی طرح سے اگر ایسے کی ہم بات کریں, یہاں پر بھی ہمیں دیکھو, یہاں پر بھی ٹرانسلیشن اردو ٹو انگلش ہے, انگلش ٹو اردو بھی ہے, تو اس کو چھوڑا بھی ہم فی الحال اس پر بات کریں گے. انٹرنیٹ کے فائدے اور نقصانات. سب لوگ انٹرنیٹ چلاتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں. فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے, یوٹیوب ہے, بہت سارے سوشل پلیٹ فارم ہیں جن کا ہم فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں, اور بہت سارے ایسے سورس ہیں جن کی وجہ سے ہم بہت سارے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. تو اس چیز کو آپ ایک ایسے کی شکل میں لکھ کر بتا سکتے ہیں. کتابیں ہماری بہترین رفیق کار ہیں. یعنی بکس جو ہے وہ ہماری لائف میں کتنے امپورٹنٹس ہیں, ہمارے کتنا ان سے ہمیں فائدہ ملتا ہے. اگر ہم روزمرہ کی زندگی میں کوئی ایک کتاب یا کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں, اس سے ہمارے علم میں کتنا اضافہ ہوتا ہے, اس کی بات کر رہا ہے. تو جہیز ایک سماجی لعنت ہے. یعنی جو ہم ڈوری سسٹم, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ڈوری سسٹم, تو وہ ہر مذہب میں اس چیز کو نکارا گیا ہے. تو آپ یہاں پر تو آپ کسی پارٹیکولر مذہب کے ساتھ اس کو ریلیٹ نہیں کریں گے, کیونکہ ایگزام دینا ہے تو یہاں پر پارٹیکولر کسی مذہب یا مسلم, ہندو, سکھ کسی مذہب سے اس کو پارٹیکولر نہیں کریں گے, بلکہ ایک مذہبی نام دے کر اس کو کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے اس کو آپ کر سکتے ہیں. یہ 2 کوشچن جب ایزیلی ہو جائیں گے تو ٹرانسلیشن بھی آپ آرام سے کر لیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں لائک اور شیئر ضرور کریں, اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ, اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے. اگلی ویڈیو میں اس پر ٹرانسلیشن پر 1-2 ویڈیوز لے کر آؤں گا تاکہ آپ کو ایزی ہو جائے. بک اگر آپ نے دیکھنی ہے تو 10th کلاس کی آپ اردو کی گائیڈ دیکھیں, اس میں ایسے بھی ہوں گے, لیٹرس بھی ہوں گے, ان کو 5-10 لیٹرس 5-10 ایسے پڑھ کے جائیں گے, تھارلی پڑھ کے جائیں گے. کوئی رٹا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہاں پر ایزلی جیسے آپ شروع کر جاؤ گے تو آگے آپ کے ذہن میں خود بخود باتیں آئیں گی اور آپ لکھتے جاؤ گے. اسی طرح سے اگر آپ نے ٹرانسلیشن پڑھنی ہے تو 10th کلاس کی انگلش کی گائیڈ جو ہے اس میں ٹرانسلیشنیں دی ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے پیراگراف ہوتے ہیں, اس میں آپ انگلش پڑھو, اوپر انگلش دی ہوگی, نیچے اردو دی ہوگی اور ہندی دی ہوگی. ہندی تو خیر یہاں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے انگلش کا پورشن پڑھنا ہے, ساتھ میں نیچے اردو پڑھ لینا ہے. تو آپ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں. میں یہاں پر ویڈیو 1-2 اور اس پر لاؤں گا, اس میں ہم ٹرانسلیشن پر بات کریں گے. تھینک یو, ہیو اے نائس ڈے.